वेलकम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, हमारी कोशिश रही है कि मुख्तलिफ महकमों में जो खराबियां हैं, जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जो गैर कानूनी इक़दामात होते हैं, वो हम आप तक पहुँचाएँ, आपको बताएँ। और इसका मकसद एक ही होता है कि उन इदारों में बेहतरी आए और वो अफसरान जो इन इदारों में बेहतरी लाने के ज़िम्मेदार हैं वो उसमें बेहतरी लाने के लिए प्रैक्टिकली कोशिशें करें, ना कि सिर्फ जस्ट मेकअप करें उसका। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ये एक ऐसा इदारा है पाकिस्तान में जो ड्रग्स के लाइसेंसिंग से लेकर उसकी प्रोडक्शन और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करता है और ड्रैप की ही जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के अवाम को महफूज जो दवाएं हैं वो पहुंचाए। तो अगर ड्रैप का अपना जो निज़ाम है वो बिगड़ा हुआ होगा, वहाँ पर जो लोग हैं वो मेरिट पर नहीं होंगे, वहाँ पर जो तरक्कियाँ हैं वो खिलाफ ज़ाब्ता होंगी, तो फिर ड्रैप से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो मरीजों की सेहत का कैसे ख्याल रखेगा। इसी मौजू पर हम बात करेंगे और आज का हमारा मौजू भी ये है कि ड्रैप में मौजूदा CEO आसिम रऊफ समेत तकरीबन 6 अफसरान हैं और 6 से ज़ायद भी हैं, 6 के हमारे पास नाम जो है मौजूद हैं। उनकी जो तरक्कियाँ हैं वो गैर कानूनी साबित हो गई हैं। ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है बल्कि वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है उसकी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में ये बात साबित हुई है कि जो ड्रैप के CEO हैं आसिम रऊफ समेत बाकी जो अफसरान हैं उनकी जो तरक्कियां हैं वो इलीगल हुई हैं। उनमें बाकी लोगों में कौन कौन शामिल हैं? ड्रैप के मौजूदा CEO आसिम रऊफ साहब उसमें शामिल हैं और उसके अलावा डॉक्टर उबैद खान का नाम उसमें शामिल है, फ़खरुद्दीन आमिर साहब का नाम शामिल है, हाफिज़ा करीम का नाम उसमें शामिल है, सैफुर रहमान खटक साहब का नाम उसमें शामिल है और इसके अलावा ड्रैप के साबका CEO डॉक्टर असलम अफगानी का नाम भी उन अफसरान में शामिल है जिनकी तरक्कियाँ खिलाफ ज़ाब्ता हुई हैं। उनकी तरक्कियां गैर कानूनी हुई हैं। उन्होंने गैर कानूनी तरक्कियां लेकर ना सिर्फ अपने ओहदों को एंजॉय किया बल्कि उन ओहदों की जो मरात हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जो रेज सैलरीज हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने उठाई और बहुत मज़े किए। और हर आदमी जैसे कि हर अफसर, सरकारी अफसर, अगर आप उनकी बात करें तो वो सभी लोग अपने आप को हाजी साहब ही कहते हैं और हाजी साहब ही कहलवाना पसंद करते हैं। और लेकिन जब हक़ाइक़ सामने आते हैं, जब तहकीकात होती हैं तो फिर पता चलता है कि किसने कौमी ख़जाने को कितना नुकसान पहुंचाया और कौन कौन लोग हैं जो वैसे दिखने में हाजी नज़र आते थे लेकिन उन्होंने किस किस तरह से गैर कानूनी तौर पर बेनिफिट्स लिए हैं। ये रिपोर्ट कब आई है और इसकी मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम नूर मोहम्मद महर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं यंग ड्रग लॉयर्स फोरम के। अस्सलाम वालेकुम नूर महर साहब। जी बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है? एक अहम मौजू पर जो है आज हमें गुफ्तगू का मौका दिया है। पाकिस्तान में खासतौर पर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है की नाकिस कारकर्दगी की वजह से मरीजों को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं और इस पे हेलो जी नूर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, बस आवाज़ थोड़ी कम आ रही है मेरे पास, लेकिन आपकी आवाज़ आ रही है। नूर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इंक्वायरी जो रिपोर्ट है ये इंक्वायरी कब हुई, ऑर्डर कब हुआ इसका और ये कब कंडक्ट हुई इंक्वायरी? ये 2020 तकरीबन 1 साल पहले जो है यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के डॉक्टर हारून यूसुफ की दरखास्त पे प्राइम मिनिस्टर को दरखास्त की गई कि ड्रग अथॉरिटी में अकबा फरोरी हो रही है और गलत लोग जिनकी प्रमोशन गलत तरीके से हुई है वो सीनियर भी नहीं है, ग्रेड 18 के लोग जो हैं ग्रेड 20 की पोस्ट पे वहां पे बैठे हुए हैं। तो इसकी इंक्वायरीज की जो है ना दरखास्त की, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक इंक्वायरी के लिए लिखा फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ को, फिर उस पर फिर काम नहीं हुआ, ड्रग माफिया ने उसको रुकवा लिया, फिर 4 रिमाइंडर दिए गए। चौथे रिमाइंडर पे जो है फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ ख्वाजा आमिर ने इस पर कमेटी बनाई और तहकीकात शुरू की। तहकीकात में उन्होंने आला अफसरान डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के 3 लोगों की जो है इसकी कमेटी बनाई। कमेटी की फाइंडिंग्स कंक्लूजन्स जो हैं वो अब जो है 1 साल बाद जो है ना वो आ गई हैं। उसके मुताबिक जो फ़खरुद्दीन आमिर, आसिम रऊफ, सैफुर रहमान खटक, हाफिज़ा करीम और दीगर जो है ना कुल 6 लोग जो है डॉक्टर उबैद समेत, तो वो जो है इनकी गलत प्रमोशन जो है ना हुई हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली इसका जो एक ड्रग माफिया है वो क्योंकि इनको सपोर्ट कर रही है, खासतौर पे जो अभी मौजूदा CEO हैं आसिम रऊफ साहब, वो 6 साल जो है अमेरिका में छुट्टी, सरकारी छुट्टी पे विद पे जो है वो सैलरी भी लेते रहे, PhD के लिए गए
اور 6 سالوں میں انہوں نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی، اور پھر 3 سال کی ایک اور انہوں نے چھٹی لی، اس پہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا، اور پھر وہ ابھی جو ہے وہ لوکل ایک پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اپنے ہی ماتحت ایک بندے سے۔ تو برحال یہ جو ہے اس طرح کی ترقیاں جو ہیں وہ مریضوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اور ماضی میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ابھی پچھلے جو سابق سی او تھے ان کی بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی، کورٹ میں بھی ثابت ہوئی، ان کو پھر جو ہے ٹرمینیٹ بھی کیا گیا۔ جی کون سے والے سی او، سابق سی او جن کی ڈگری جعلی ہوئی ثابت ہوئی ہے؟ جی شیخ اختر صاحب جو ہیں ان کی جو جعلی ثابت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ثابت ہوئی۔ اس سے پہلے جو ہے اس غلط پروموشن ابھی جو لاسٹ یہ ہوئی عاصم رؤف صاحب کی، اس میں ڈاکٹر اسلم اخوانی کا بھی بڑا رول ہے، اور شیخ اختر کیونکہ نیب کے ریکارڈ میں مردہ تھے اور ان کی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی جعلی تھی، اس پہ جو ہے ڈرگ مافیا نے شیخ اختر کو کافی سپورٹ کیا، لیکن الٹیمیٹلی عمران خان کی کوششوں سے اور موجودہ سیکرٹری خواجہ عامر کی کوشش سے بھی جو ہے کچھ چیزیں پوزیٹو بھی ہوئی ہیں۔ نور مار صاحب، ہم اس پہ تو ہم کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ضرور بات کریں گے شیخ اختر صاحب کے حوالے سے، کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور کچھ ثبوت بھی موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مردہ شو کیا اور اس کے بعد پھر بینیفٹس بھی لیے، سارا کچھ کیا اور پھر منظر عام پائے۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو انکوائری رپورٹ ہے اس پر ہم فی الحال تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے مزید۔ یہ انکوائری رپورٹ تو کافی ضخیم ہے اور 200 پلس پیجز ہیں، کچھ 260 سم تھنگ پیجز ہیں اس میں۔ تو یہ انکوائری رپورٹ کے بارے میں جب کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی اور خاص طور پر سابق جو سی او ہیں ڈاکٹر اسلم اخوانی سے بھی بات ہوئی، تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ الزام ہے۔ تو یہ انکوائری کمیٹی تو منسٹری کی اپنی انکوائری کی رپورٹ ہے، تو اس میں اور کیا کیا چیزیں بتائی گئی؟ پہلے تو میں اسلم اخوانی صاحب کا بتا دوں کہ وہ جس چیز کو الزام کہہ رہے ہیں ان پہ تو یہ ثابت ہو گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہی غلط تھی اور ان کے سارے فیصلے بھی کالعدم تھے۔ یہ تو سابقہ حکومت سائرہ افضل تارڑ نے ان کو بلا وجہ سپورٹ کیا اور سنگل بینچ سے ڈبل بینچ چلے گئے۔ ابھی موجودہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ کو 100% جو ہے نا غلط قرار دیا تھا، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مافیا جو ہے نا اس طرح کی بات ہارون رنجھ صاحب مانیں گے تو نہیں نا، تو اس کا جو ہے ہم نے کٹہرا جو ہے عدالت کا یہ راستہ ہے تو ہم نے وہی اپنا رہے ہیں۔ تو اس انکوائری کمیٹی میں تو اس انکوائری کی رپورٹ میں نور صاحب، انکوائری کی رپورٹ میں تو جو سابق منسٹر تھی فیڈرل منسٹر سائرہ افضل تارڑ کا بھی نام اس میں ہے۔ جی وہ بھی اس ٹرائکا کا حصہ تھیں، اور سائرہ افضل تارڑ جو ہے اس نے بھی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو 522 ارب کا فائدہ دیا، اور وہ ڈاکہ جو ہے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں تھا، اور اس میں سائرہ افضل تارڑ مکمل طور پہ جو ان کا فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو سائرہ افضل تارڑ اور موجودہ سابقہ سی او ڈریپ اور شیخ اختر اس میں شامل تھے کہ کمپنیوں کو جو ہے ایکسٹینشن دی گئی، کمپنیوں کے پرائز کے کیسز کو دبایا گیا، اور ان کے جو 15% اضافہ تھا 27 نومبر 2013 والا، تو اس میں یہ سارے انوالو تھے، اور وہی جو سائرہ افضل تارڑ اور دیگر جو لوگ تھے وہ بھی اس طرح کی جو کرپٹ مافیا تھے جو ڈریپ میں انہی کو سپورٹ کر رہے تھے، انہی کو اوپر لے کر آئے، انہی کی پرموشنز۔ اور یہ انکوائری جو ہے ایک بہت بڑا ایک 57 صفحوں کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں، اس میں ثبوت موجود ہیں، اور یہ ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ عاصم رؤف جو ہے وہ ان کی پروموشن غلط ہوئی اور اس کو ان کے دیگر ساتھیوں کی بھی، اور وہ غلط سیٹ پہ براجمان ہے، 4 عہدوں پہ کام کر رہے ہیں۔ کتنا المیہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اتنا ٹائم بھی نہیں مل رہا کہ ایک بندہ 3 ماہ کی ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ ابھی حالانکہ وہ اس جون کے وقت میں جو ہے ان کا یہ انکوائری رپورٹ ثابت ہو گئی، یہ آفیشلی ابھی جو ہے ابھی آنا باقی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر کو پتا ہے، سیکرٹری ہیلتھ کو بھی پتا ہے، تو پھر بھی اس بندے کو 3 ماہ کی جو ہے ایکسٹینشن جو ہے وہ دی گئی ہے، جو کہ بالکل خلاف ضابطہ ہے، اور پرائم منسٹر کو سوچنا چاہیے کہ لک آفٹر بیسس پہ ایک ریگولر اتھارٹی، ملک میں کرونا ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کو جو ہے نا دینا، انسٹرکشن دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں خلاف ضابطہ ہے اور مریضوں کے ساتھ مذاق ہے، اور یہ کرپشن کا کھلا باب ہے۔ اور یہ جو ہے اقدام جو ہے کہ ایک بندے پہ انکوائری ثابت ہو رہی ہے کہ 18ویں گریڈ کا ہے، اس کی غلط پروموشن ہوئی، اس کو سیلری واپس کرنی پڑے گی عاصم رؤف کو،
اچھا اسی بندے کو جو ہے 820 کا جو ہے چارج CO ڈرائیو کا جو ہے وہ ابھی. اچھا نور صاحب یہ بتائیے کہ جتنے یہ لوگوں کے خلاف یہ تحقیقات ہوئی ہیں اور یہ ثابت ہوا ہے کہ ان کی ترقیاں غیر قانونی ہوئی ہیں اور یہ کیس FIA کو بھی ریفر کر دیا گیا ہے اور FIA نے تو اس پہ مقدمات وغیرہ بھی درج کر لی ہیں ہمیں پتہ چلا ہے اور کال بھی کیا ان کو. جی بالکل کیا ہے اور 21 جون کو ان کو طلب کیا گیا تھا FIA لاہور نے لیکن جو ہے نا یہ پیش نہیں ہوئے اور اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کرپشن کے خلاف کیا اقدامات کرتے ہیں اور FIA اس پہ کیا مزید اقدامات کرتی ہے. اچھا یہ بتائیے نور صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ترقیاں انہوں نے لی پھر مراد لی ساری چیزیں لی لیکن ان کے اس غیر قانونی کام سے جو عام مریض ہیں ان پر کیا اثر پڑا کیا اثر پڑتا رہا اور آگے کیا اثر پڑے گا اور یہ فارما انڈسٹری کے ساتھ بھی ان کا کیا نیکسس رہا ہے کیا ان کا مل جل رہا ہے اس میں انہوں نے کیا فائدہ پہنچایا ہے مریضوں کی صحت کو کیا نقصان پہنچایا انہوں نے. یہ بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے تقریباً انکوائری رپورٹ میں اس کا بھی ذکر ہے نا اس کا بھی تذکرہ ہے نا اس بات کا. جی آپ دیکھیں اس میں کیا ہوا کہ غلط لوگ جب CO ڈرائیو ایکسٹینشن 3 ماہ کی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں 4 عہدوں پہ کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے کیونکہ بڑی بڑی ڈرگ مافیا جو ہے میں سمجھتا ہوں فارماسیوٹیکل مافیا جو ہے وہ ڈرگ مافیا سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. ان کے جو کیسز سے خاص طور پہ جب 3 جنوری 2017 کو ادویات کی قیمتوں اور رجسٹریشن کا ریکارڈ جب مانگا گیا ڈرائیو سے تو فارماسیوٹیکل کمپنیز نے نہیں دیا. پھر جو ہے 26 مارچ 2019 کو جو ہے ڈرائیو نے لکھا تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز کو کہ جی وہ ادویات کی قیمتوں کا ریکارڈ جمع کرائیں. کسی نے کوئی لسٹ نہیں کرائی اور اس کے بعد جو ہے 16 جولائی 2020 کو بھی جو ہے ڈرائیو کی طرف سے ریکویسٹ آئی لیکن اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو ہوا یہ ہے کہ جو خاص طور پہ ان موجودہ جو غلط پروموشن کے طور پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے جو خود کی ہے اور ریکارڈ ضائع کیا ہے اس سے جو ہے مریضوں کو براہ راست جو ہے نقصان پہنچا ہے. دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں قیمتیں واپس نہیں ہوئیں اور مزید بھی ایلوپیتھک ادویات کی قیمتیں راتوں رات بڑھی ہوئی ہیں. ان پہ مکمل جو ہے ڈرگ مافیا کا فارماسیوٹیکل مافیا کا کنٹرول ہے اور اس کا کنٹرول کے جو ان کے حصے دار ہیں یہ ڈرگ اتھارٹی کے یہ وہ لوگ ہیں جن کی غلط پروموشنز ہوئی ہیں. اس میں سر فہرست جو ہیں آسم رؤوف صاحب ہیں عبید جو ہے نا اس میں شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو خاص طور پر پرائم منسٹر کو اس پہ نوٹس دینا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس دینا چاہیے کہ آخر اس طرح کی جو طاقتور اور کرپٹ لوگ ہیں وہ کرپشن کر کے صرف مریض کش پالیسیاں ہی کیوں بنا رہے ہیں. اچھا نور صاحب یہ بتائیے کہ آپ بھی وسل بلور ہیں اور ایسی چیزوں کی آپ نشاندہی کرتے رہتے ہیں اور اپنے کوششیں کرتے ہیں کہ اداروں میں بہتری آئے اور جس طرح سے وزیراعظم عمران خان بھی نظر آ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں بہتری کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اب انکوائری رپورٹ ہوئی اب FIA کے سپرد ہو گئی اب اس کے آگے جو ہے وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں ان لوگوں سے ساری مراد واپس لی جا سکیں گی اور واپسی ہوگی اس کی اور یہ میٹر کورٹ تک ہی جائے گا؟ اصل میں پرائم منسٹر جو ہے نا کرنا تو چاہتے ہیں تو اصل میں جو بیوروکریسی ہے جو ریگولیٹری اتھارٹی میں اور فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی عدالتوں کا کندھا استعمال کرتے ہیں کبھی جو ایسا اندازہ کر لیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ اختر کو فارغ کیا جعلی ڈگری پہ پھر انہوں نے جو ہے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بابر ستار صاحب کی کورٹ میں پھر دوبارہ کیس کر دیا کہ جی میری ٹرمینیشن جو ہے 17 مارچ 2021 کو جو ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی. اس میں صرف کیا تھا شو کاز نہیں دیا گیا تھا. اب وہ آصف رؤوف صاحب ان کے رہنما تھے شیخ اختر صاحب کے تو اس کی وجہ سے وہ غلط سیٹوں پہ جو غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مریضوں کا اور قانون کا کھلا مذاق جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب عدالتیں بھی مجبور ہیں. اب صاف ظاہر ہے ایک پروٹوکول جب پورا نہیں کیا گیا تو صاف ظاہر عدالتیں تو پھر مجبوراً جو ہے وہ کریں گی اس طرح کا عمل. تو اصل یہ ہے کہ جو ڈرگس مافیا ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ عمران خان کو ثبوت ہونے کے باوجود بھی جو ہے عدالتوں کا جو کندھا استعمال کرتے ہیں کرپٹ لوگ تو اس وجہ سے جو ہے عمران خان بھی بعض چیزوں میں مجبور یا نااہل میں سمجھتا ہوں نظر آ رہا ہے. تو یہ اس انکوائری رپورٹ سے تو جو ڈرگ کمپنیز ہیں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اور جو اس میں ہو سکتا ہے انوالو بھی ہوں اور چیزیں ہوں تو ان میں تو خاصی بے چینی پھر پیدا ہو گئی ہوگی اور انہیں تو ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے ہوں گے پھر اس کو رکوانے کے لیے.
نہیں رکوانے کے آپ دیکھیں انکوائری رپورٹ آنے کے باوجود بھی وہ ابھی تک جو لک آفٹر بیسس پہ ہر 3 ماہ کے بعد اس کا دوبارہ. اچھا نور صاحب آپ کو یہاں پہ میں انٹرپٹ کروں گا، معذرت، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ڈاکٹر عبید صاحب، غالباً انہوں نے خود ہی ڈائریکٹ کال کی ہے اور ہم ان سے بات کریں. السلام علیکم ڈاکٹر عبید صاحب. ہلو السلام علیکم ڈاکٹر عبید صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کیا کہہ رہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ پلیز اپنا تعارف کروا دیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر عبید جو ہے نا، یہ 15 سال سے ہیں. یہ 2 عبید ہیں. یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر، پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، ڈائریکٹر ہوا. اس کی ٹول بینیفٹ ادھر 3 کمپنیوں میں اس کا شیئر ہے. اس کے سارے پروف ہے ہمارے پاس. یہ اسی بات نہیں میں. اور ڈاکٹر یہ فخر جو بتا رہے ہیں نا، یہ ذکیرہ یونیورسٹی سے پڑھا ہے. میرا ان سے کوئی وہ نہیں ہے دشمنی، مگر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. آپ اپنا نام بتائیں ذرا پلیز، آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں کراچی سے ہی بات کر رہا ہوں سر. میں آپ سے جھوٹ کیوں بول رہا؟ ڈاکٹر عبدل بات کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اپنا نمبر بھی نوٹ کروا دیجیے گا تاکہ ہماری ٹیم آپ سے کانٹیکٹ بھی کر سکے بعد میں. تو یہ تو انکوائری رپورٹ میں تو کافی چیزیں آ گئی ہیں نا سامنے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور فیکٹس ہیں جو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر عاصم تو ابھی آیا ہے نا، یہ باہر سے پڑھ کے آیا، سی او ہوا، ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، امریکہ سے پڑھ کے آیا. مگر یہ ڈاکٹر عبید نے یہ 20 سال سے ایک پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے خلاف پٹیشن تھا. میرا کوئی دشمنی نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جی لیکن آپ بہتری کے لیے آپ چاہ رہے ہیں. رجسٹریشن میں ہی رہا ہے. صحیح. جی سر آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا، تھینک یو افضل صاحب. اور نور مار صاحب آپ نے بھی سنی گفتگو؟ میں صحیح طرح نہیں سن سکا. بہرحال میں کیا اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نور صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور اس پر ہم نے گفتگو کی ہے. اور ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو فالو اپ ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں اور آپ کو بتائیں کہ تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد اب کیا صورتحال ہے. ایف آئی اے نے ان کو طلب کیا تھا ان افسران کو، اور ہمیں یہ پتہ چلا، نور صاحب نے بتایا کہ وہ وہاں نہیں پہنچے. اب دیکھیں کہ آگے کارروائی کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم بات کریں گے جناح اسپتال کراچی کی. کراچی کا جناح اسپتال سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے جہاں مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات ملتی ہیں. ویسے تو جناح اسپتال کا نام آپ نے بہت بار سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا. وہاں کی بہت ساری سہولتیں ایسی ہیں جو قابل تعریف ہیں اور پورے ملک سے مریض وہاں پر آتے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا اسپتال ہے، وہاں کے مسائل بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہم کرتے رہتے ہیں، میڈیا میں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. ابھی حال ہی میں جو سب سے تازہ ترین ایک واقعہ ہوا ہے وہ افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ وہاں کے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ اور جناح اسپتال کے انتظامی افسر کے مابین ایک جھگڑا ہوا. اور بظاہر اس جھگڑے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انتظامی افسر ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ینگ ڈاکٹرز اس کے دفتر میں گھس کر اسے مار رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے اصل میں؟ اس واقعے پر جو افسر ہیں جناح اسپتال کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریاض گل صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے وائرل کی ہے. پہلے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا موقف کیا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ابھی بھی ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن سندھ کے نائب صدر ڈاکٹر وارث صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر وارث صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر وارث صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے. ہم پہلے یہ ویڈیو سن لیں اور پھر ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. یہ ہم ویڈیو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ریاض گل صاحب. سب کو میرا سلام. میرا نام ریاض گل ہے اور میں 2015 سے جناح ہاسپٹل میں ایز اے جو آفس سپرنٹینڈنٹ ہے گریڈ 17 میں کام کر رہا ہوں. گزشتہ روز جو ہے وہ تقریباً یہ میں بات کر رہا ہوں اپریل سے میرے ساتھ کچھ اس طرح حادثات پیش آئے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور خاص طور پر جو آج کا انسیڈنٹ پہر 3 بجے کہ کچھ جو ہے وہ گنڈا ناصر ہیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو جو وہ سو کال ڈاکٹرز کہتے ہیں، انہوں نے جو ہے یہاں پر آ کے میرے آفس میں بہت توڑ پھوڑ کی، گالم گلوچ کی اور جو ہے وہ مجھے جو ہے گھسیٹ کر اور مختلف اس طرح سے تھریٹس دی کہ ہم تجھے یہاں آفس میں زندہ جلا دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ یہاں سے نکلے اور مجھے حیرت اس بات کی اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے رینجرز کے اہلکار 2 وہاں پر موجود تھے جن کے پاس ویپن بھی تھا اور ایک ہمارا پولیس کا اہلکار بھی تھا، لیکن کسی نے کوئی کارروائی نہیں. اور یہ تک جب میڈم سیمی جمالی کے دفتر کی طرف گئے ہیں تو وہ اندر سے وہ لیڈی خاتون تھی بیچاری، وہ کیا کرتی انہوں نے اندر سے لاک کیا تھا تو یہ وہاں پر 10 منٹ تک بیٹھے رہے. میں نے 15 پہ پھر کال کی. 15 کی جب پولیس آئی ہے تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس نے آپ کو تھریٹ کیا اور کس نے یہ سارا کام یہ یہاں پہ کیا ہے جس کی
کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب میں ان کے ساتھ گیا تو وہ وہاں سے سارے جو ہیں وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے. اس سے پہلے بھی میرے ساتھ سیم یہی انسیڈنس ہو چکا ہے اور انہوں نے بڑے جو ہے عجیب و غریب الفاظ میرے بارے میں کہے کہ یہ اس طرح کے جو ہیں انہوں نے مذہب کی بیس پہ اور اس طرح کہ آپ ایک چوڑے چمار کو اور ایک جو ہے بھنگی کو اور اس طرح جو ہے ہمارے اوپر انہوں نے آفیسر لگا دیا ہے تو ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں. تو میرا جو ڈپٹی ڈائریکٹر کا پروموشن تھا میں اور 2018 میں گورنمنٹ آف سندھ نے ایک پوسٹ کریٹ کی تھی جس میں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن کی پوسٹ تھی جو ہمارے نان میڈیکل سائڈ کے جو اس طرح سے ماسٹرز ڈگری کر کے آتے ہیں ان کے لیے تھی. تو ہم جو کلیریکل سٹاف تھے یا ایک طرح سے نان میڈیکل لوگ تھے وہ گریڈ جو ہے 18 تک جا سکتے تھے, اس سے اوپر نہیں جا سکتے تھے. تو کچھ ڈاکٹرز نے میرے خلاف جو ہے وہ یہاں پہ پہلے گالم گلوچ کی, مجھے تھریٹ کیا, گھر پہ بندے بھیجے اور اس نے کہا جی کہ آپ اپنا یہ وڈرا کر لیں. تو میں بہت پریشر میں آ گیا, میری فیملی بھی اور میں بھی, ہم تقریباً ایک جو ہے مہینہ پورے کرب کی حالت میں رہے اور پھر میں نے اس پوسٹ سے اپنا وڈرا کر لیا کہ میں ٹھیک ہے جی ہمارا خداوند ہمیں 17 گریڈ میں ہی سرفراز کرے, ہمیں یہ گریڈ نہیں چاہیے. لیکن آج انہوں نے جو ہے دھمکی دی ہے اور اس طرح سے کہا ہے کہ ہم تجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے اور تجھے مار دیں گے. اور میری فیملی کے ساتھ میں یہاں میرے 5 بچے ہیں اور میں جناح ہسپتال کے اندر ہی رہتا ہوں اور مجھے سخت قسم کی ان سے تھریٹ ہے کہ یہ کچھ بھی جو ہے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں میرے ساتھ. اور سیکنڈ یہ کہ میں نے پہلے جو اپلیکیشن دی تھی ان کے خلاف اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور جو آج دی ہے اس پہ بھی FIR نہیں کاٹی. میرا ان سے یہ ہے کہ جب میں نے پروموشن وڈرا کر لی ہے وہ مجھے بے شک کہیں پہ بھی ٹرانسفر کر دیں, مجھے کچھ نہیں لینا دینا, نہ میں کسی سے دشمنی کر سکتا ہوں. میں ایک جو ہے مائنورٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور ہماری اتنی کوئی لابیز بھی نہیں ہیں, کوئی اتنے ہائی پروفائل بندے بھی نہیں ہیں جن کو ہم اپروچ کر سکیں. تھینک یو. یہ آپ نے گفتگو سنی ناظرین ریاض گل صاحب کی اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر وارث بھی موجود ہیں. میں آپ کو ایک اپڈیٹ یہ کر دوں کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد یہ ریاض گل اور ان کی فیملی اتنی خوفزدہ ہوئی ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں. کراچی سے وہ باہر چلے گئے ہیں اپنی فیملی کو لے کر, اور وہ کہاں ہیں لیکن بہرحال کراچی سے باہر ہیں اور میرا ان سے رابطہ ہوا تھا. میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی میرے شو میں شریک ہو جائیں, تاہم اس کے بعد سے ان کا نمبر آف ہے اور ان سے میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پایا. تو پہلے ہم ڈاکٹر وارث سے بات کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ جناح ہسپتال کی انتظامیہ اس بارے میں کیا کہتی ہے. ڈاکٹر وارث صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جو ہمیں یہ ابتدائی طور پر یہ پتہ چلا تھا کہ مٹھائی لینے سے منع کرنے پر مشتعل ہوئے ڈاکٹرز اور پھر وہاں آفس میں جا کے ہوا, تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کیا آپ تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ نے آواز اٹھائی, میرا خیال ہے کہ آپ میڈیا کے دوستوں کے پاس حقیقت ہوگی. سب سے پہلے تو سر میں اس الزام کو کنڈیم کرتا ہوں, ایک ینگ ڈاکٹر کی طرف سے نہیں بلکہ ایک اچھے انسان کی طرف سے, بیہاف آف بینگ اے ڈاکٹر کمیونٹی. یہ بالکل اس نے سراسر غلط الزام لگایا اور ہم اس مسئلے کو اس طرح سر کو جانے نہیں دیں گے. گل صاحب کو گل صاحب اس کو پروف کرے گا کہ ہم نے اس کو تھریٹ کیا یا اس کی زندگی کو ہم سے خطرہ ہے, یا وہ جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے YDA ینگ ڈاکٹرز کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارے کھیل کھیل رہا ہے. تو ڈاکٹر وارث صاحب, اس سے زیادہ خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے دفتر میں دن دہاڑے ینگ ڈاکٹرز گھس جائیں, انہیں زد و کوب کریں, ان کو مارے پیٹیں اور پولیس اور کوئی ایجنسی بھی ایکشن نہ لے, تو یہی تو تھریٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا تھریٹ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ سر میں یہ پورا سراسر الزام ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ گئے تھے سر سے ملنے 1-2 بندے سے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ لوگ اگر وہ اس طرح یہ بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کراچی چھوڑ کے گئے ہیں, وہ پاکستان چھوڑنے جا رہے ہیں, وہ کسی اور کی سمپیتھی لے کے اگر کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کی اپنی انٹینشن ہوگی. اچھا ویسے یہ بتائیں کہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا آپ کے خیال میں, آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اس کی CCTV بھی آ گئی ہے نا, ہم نے بھی اسکرین پر چلا دیا, واقعہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں سر, مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں 2 بندے جا رہے ہیں, آپ کہیں 2 دشمن جا رہے ہیں, یا کو کہیں کہ 2 ڈاکو جا رہے ہیں, تو اس کو تو تصدیق کرنا پڑے گا نا. اگر وہ وہاں پہ گئے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے. وہ تو روز بھی جاتے ہیں. آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں ڈاکٹر وارث صاحب, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ویسی بات تو نہیں ہے جو چیز نظر آ رہی ہے. دیکھیں دھمکیاں, گالم گلوچ نظر آ رہے ہیں, ویڈیو میں بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ تصدیق کر دیں کہ اس میں کیا ینگ ڈاکٹر شامل تھے یا نہیں تھے؟ پرابلم یہ ہے کہ سر چھوٹی موٹے ایشوز ہوتے رہتے ہیں, وہ اس کے آپس میں پولیٹیکل ایشوز ہیں. پولیٹیکل ایشوز یہ ہیں کہ جس بندے نے, وہ اس کے کلیگ تھے, دوست تھے, اس نے مٹھائی بھیجی اس کو, اس نے کہا کہ میں مٹھائی نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا یار آپ نے اس کی مٹھائی واپس کر دی, آپ نے ایسے کیوں کیا؟ اور وہ
जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ JPMC के बैकबोन पे टाउट काम कर रहा था, तो उन लोगों ने कहा कि सर इस तरह ना करें, आपका राइट भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं सर, ये इल्जाम नहीं है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम सर वो असिस्टेंट डायरेक्टर के देखिए सर, वो एक गैर तरीके से, गैर तरीके से उसको प्रमोशन दी गई बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो उसके नॉन मेडिकल केडर का बंदा है, उसका राइट भी नहीं है, वो इंजस्टिस कर रहा है, वो डॉक्टर्स का राइट मार रहा है। अच्छा चले, अगर ऐसा हो भी तो फिर डॉक्टर्स को तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिए ना, फिर उसका प्रॉपर तरीका तो ये है ना कि अदालत में जाएं या कि उसको जाके मारपीट शुरू कर दें, ये तरीका है? नहीं सर, ये मारपीट का तो इश्यू हमने उसकी वजह से तो है नहीं ना, ये तो इतना इश्यू इसके साथ है ही नहीं, ये तो मिसगाइड लोगों को कर रहे हैं। आप टेबल टॉक्स कर दें, आप इसको साथ बिठा दें, इसने तो एक रिलीजियस कार्ड भी खेला है कि मैं माइनॉरिटी में हूँ, मेरी जिंदगी को खतरा है मेरे साथ, ये तो बिल्कुल इसने इल्जाम लगाएंगे, ये तो हमें क्लियर करेगा। तो ये तो देखें सामने नजर आ रहा है। डॉक्टर वारिस देखिए मेरी बात सुने, आप यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले सारे लोग, चाहे माइनॉरिटी से ताल्लुक हो या किसी भी उससे ताल्लुक हो, सबको आज़ादी है, सबको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तो ये आप लोगों को भी तो सोचना चाहिए था ना ये काम करने से पहले, जिन लोगों ने किया, मतलब आपसे मुराद जिन लोगों ने ये काम किया, उन्हें तो ये बात सोचनी चाहिए थी ना कि एक माइनॉरिटी का एक बंदा है, और ज़ाहिर है आप उसको वैसे आपस में ही जब कोई चपकलश होती है तो उसमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, माइनॉरिटी के साथ तो स्पेशली अच्छा सलूक करना चाहिए ना। इस बात को आप लोग नहीं मानते क्या? मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं कि इंसान कभी भी थोड़ा अगर नाराज हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, तो आप हमारे पार्लियामेंट में देखें, वहां पे आपने देखा होगा मरियम नवाज को और बिलावल भुट्टो को मार रहे थे, तो ये तो गिल साहब कोई बड़ी बात नहीं। अगर दो बंदों में आपस में थोड़ी मिसबिहेव हो गई तो उसको मजहबी रंग देना और उसको इतना बड़ा चढ़ा के, ये बात गलत है, इसको मजहबी रंग नहीं देना चाहिए। हम इसकी मजम्मत करते हैं, अगर थोड़ी बहुत बात हो भी गई तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसका होना नहीं चाहिए था। मगर जिस तरह पेश किया गया एडमिन की तरफ से और इस बंदे की तरफ से, और उसको अपने मजहबी कार्ड की तरफ से यूज किया गया, इसकी मजम्मत करते, ये बिल्कुल हमें डिमोरलाइज करने के मुतरादिफ है। हम इसके लिए कानूनी चाराजोई करेंगे, हम उसके पास एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि इसने इस तरह इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा लिया। एक दो जाती बंदे की आपस में छोटी मोटी बातें अगर हो भी गई तो अच्छा, डॉक्टर वारिस साहब ये एक बात बताइए का मामला था, इसको पूरे यंग डॉक्टर्स को ब्लेम करना और पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करना, ये बताइए डॉक्टर वारिस, ये बताइए कि चलें आप भी अगर अपने किसी दोस्त को या कुलीग को या स्टाफ को मिठाई भेजें और वो मिठाई ना ले, आपसे मिठाई वापस कर दे, तो ये क्या इतना बड़ा जुर्म है कि उस पर जाकर उन्हें मारपीट शुरू कर देनी चाहिए? अगर दो बंदों में हो भी गई तो वो उसके डिपार्टमेंट का मसला है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है ना सर, वो लोगों का मसला है। आप ये कह रहे हैं वाईडीए पे नहीं डालना चाहिए इसको? एग्जैक्टली सर, ये इसलिए पूरे यंग डॉक्टर्स को अच्छा ठीक है डॉक्टर वारिस, तो ये तो तभी मुमकिन होगा ना जब आप अपनी सफों में से ऐसे लोगों को निकालेंगे बाहर, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, जो लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, तो आपको भी तो अपनी सफों में से उन लोगों को निकालना पड़ेगा ना बाहर, आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि हाँ इन लोगों ने गलत किया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा हूं सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है, इसको दोनों बंदों को बुलाना चाहिए था। जो भी इस मामले में अगर किसी का डाउट था, ये गलत था या जिसकी तरफ से जो ज्यादती थी, तो वो उसी वार्ड के प्रोफेसर को या उसी एडमिनिस्ट्रेशन को सजा देनी चाहिए थी, न कि इसको मीडिया पे लेके जाके अपने मजहबी लोगों को बुला के मजहबी रंग दे के रिलीजियस कार्ड। अच्छा डॉक्टर वारिस, इसका हल क्या है डॉक्टर वारिस? अब आगे इस पे क्या होने जा रहा है? आप लोगों ने क्या फैसला किया है? कोई आपकी मीटिंग मुशावरत हुई है इस पे? नहीं सर, देखिए हम इसको बिल्कुल बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहते, ना हम इस चीज में इन्वॉल्व हैं, पूरी वाईडीए ना इसमें इन्वॉल्व है। वो दो फर्दों का छोटा सा मसला है, हम उनमें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सूबाई प्रेसिडेंट का ताल्लुक भी जेपीएमसी से है और चेयरमैन वाईडीए सिंध का ताल्लुक भी जेपीएमसी में से है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहीं से ही उन दोस्तों को कॉल करें कि एडमिनिस्ट्रेशन मिलजुल के उनका मसला हल करे, जिसकी भी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर वारिस, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और वाईडीए का आपने मौक़िफ़ जो है वो हमें बताया। और इसी हवाले से रियाज गिल साहब की फेवर में कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे भी हुए हैं मसीह बरादरी की जानिब से, और उसके भी फुटेज आपने देखें। तो नाज़रीन, ये एक इशू था जिस पर हमने आपको अपडेट किया, उसके फॉलोअप में भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि मजीद क्या होता है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे में क्या हो रहा है। हमने इससे पहले नर्सेस के मसाइल पर भी गुफ्तगू की, लेकिन एक और जो अच्छा काम होने जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में जो नर्सेस का शोबा है उसका जो सिलेबस है उसे अपग्रेड करने की कोशिशें जारी हैं, उसे रिवाइज़ किया जा रहा है और उसमें ये कोशिश की जा रही है कि अब जो डिग्री प्रोग्राम्स
شروع ہوئے ہیں ڈگری پروگرام، اس کے لیے جو سلیبس بنے وہ بہتر ہو. اس حوالے سے کراچی میں 2 روزہ ایک ورکشاپ بھی منعقد ہوا ہے اور ہم اس کی تفصیلات جانیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ خیرالنساء اکبر صاحبہ، جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ڈائریکٹر آف نرسنگ سندھ کی. السلام علیکم خیرالنساء صاحبہ. خیرالنساء صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی، مجھے بالکل آواز آ رہی ہے. اچھا خیرالنساء صاحبہ، ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ بتائیے گا کہ یہ ورکشاپ کی پہلے ہمیں تفصیل بتائیے کہ کیا ہوا ہے 2 روزہ ورکشاپ میں، کن کن لوگوں نے شرکت کی ہے اور صدارت کس نے کی تھی اس کی؟ دیکھیں، یہ بی ایس سی، اس میں ہمارے پاس 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا. ایک تو بی ایس سی نرسنگ جنیرک بی ایس این، جس کو کہتے ہیں 4 ایئر ڈگری پروگرام. اس کا کریکولم ریوائز کرنے کی گائیڈ لائن جو ہے وہ ہیک نے دے دی تھی اور اس گائیڈ لائن کے تحت کریکولم ریوائز کرنا تھا. اس میں پہلے 139 کریڈٹ آرٹس تھے اور اب تقریباً ہمیں اس کو 125 پہ لے کے جانا ہے. اس کے لیے پاکستان نرسنگ کاؤنسل نے ایک کریکولم کمیٹی بنائی تھی جس میں پورے پاکستان سے ایکسپرٹ شامل تھے. اور میرے لیے بڑے پراؤڈ کی بات ہے کہ مجھے ہوسٹنگ کرنے کا موقع ملا ان ایکسپرٹس کی میٹنگ کو. ہم نے ڈائریکٹوریٹ آف نرسنگ سندھ میں جو نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کانفرنس روم ہے وہاں پر یہ میٹنگ جو ہے وہ ارینج کی ورکشاپ. اور اس کی جو چیئر پرسن تھی میڈم افشا نازری، جو پریزیڈنٹ پاکستان نرسنگ کاؤنسل ہیں، انہوں نے چیئر کیا اس میٹنگ کو. اور ایز ڈائریکٹوریٹ آف نرسنگ سندھ میں نے اس کو کو چیئر کیا اور ہوسٹ کیا. اس میں ہمارے پاس جو ایکسپرٹ شامل تھے وہ ڈاکٹر ربینہ برولیا آغا خان یونیورسٹی سے، ڈاکٹر سمیرہ سیفی برہانی یونیورسٹی سے، سیفی برہانی کالج آف نرسنگ. اس کے علاوہ ہمارے پاس سر بادل داس تھے جو کہ ڈائریکٹر نرسنگ ڈاؤ یونیورسٹی ہیں. اور جیس ایم یو سے ہمارے پاس روزینہ جلال الدین تھی. اور اس کے علاوہ جنا میڈیکیئر سے مسٹر ظفر صاحب تھے. کے ایم یو سے جو ہے ڈاکٹر دلدار تھے جو مصروفیت کے باعث نہیں آ سکے، لیکن ان کا انپٹ ہمارے ساتھ شامل ہے. انہوں نے اس پہ ورکنگ کی تھی جو ہمارے ساتھ شامل ہے. اس کے علاوہ اسی طرح فرحان اور افضل لاہور سے تھے جو کچھ ایڈمنسٹریٹو میٹر تھے وہ بھی میٹنگ جوائن نہیں کر سکے، لیکن آن لائن اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری کوآرڈینیشن میں ہیں. اور مسٹر ظفر جنا میڈیکیئر سے تھے. مسٹر عبدالناصر جو ہے وہ گورنمنٹ کالج آف نرسنگ لیاقت آباد سے تھے. تو یہ میٹنگ بہت سکسیسفل رہی. اس میں جو فریم ورک ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اور جو کہ یہاں سے فائنلائز ہونے کے بعد یہ ہم پاکستان نرسنگ کاؤنسل کی ایجوکیشن کمیٹی کو بھیجیں گے. اور پاکستان نرسنگ کاؤنسل کی اکیڈمی کمیٹی جو ہے اس کو اپروو کرنے کے بعد پاکستان نرسنگ کاؤنسل کی مین میٹنگ میں جائے گی، کاؤنسل میں جائے گی. وہاں سے اپروو ہونے کے بعد یہ فائنلی ہیک میں جائے گی. تو ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے جس کا الحمدللہ اسٹارٹ ہو گیا. اور تقریباً بی ایس سی کا جو کریکولم ہے اس کا جو فریم ورک تھا 124 کریڈٹ آرٹس کا وہ تقریباً تیار ہے اور ایجوکیشن کمیٹی میں بھی یہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوگا. کریڈٹ آرٹس پہلے کتنے تھے؟ خیرالنساء صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کریڈٹ آرٹس پہلے کتنے تھے اور اب کیا کریڈٹ آرٹس بڑھائے جا رہے ہیں؟ نہیں، اس میں جو بی ایس سی کا کریکولم ہے آپ دیکھیں کہ جو ایم بی بی ایس کے کریکولم ہے اس سے بھی زیادہ کریڈٹ آرٹس تھے. بی ایس سی کے کریکولم میں 139 کریڈٹ آرٹس تھے، جبکہ ہیڈ کہتا ہے کہ 120 ہو یا 125 اس طرح ہم نے رکھنے ہیں. تو ہمارے کریڈٹ آرٹس آلریڈی بہت زیادہ تھے. اب اس زیادہ میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کریڈٹ آرٹس کہاں سے کم کریں. تو اس میں میجر سبجیکٹ ہوتے ہیں، مائنر سبجیکٹ ہوتے ہیں اور اسپیسیفک سبجیکٹ ہوتے ہیں. پھر ان کے کتنے کریڈٹ آرٹس ہم نے پر سیمسٹر رکھنا ہے اور کس میں کتنے ویٹیج دینی ہے. تو یہ ڈیٹیل ورک تھا بہت زیادہ، کیونکہ 8 سیمسٹر ہوتے ہیں بی ایس سی نرسنگ میں اور 4 سال ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کے حساب سے جو ہے وہ پوری ورکنگ کی جو ہمارے ایکسپرٹس تھے اور اس کے کریڈٹ آرٹس کے حساب سے سارا فارمولیٹ کر لیا گیا ہے. اب اس کے کنٹینٹ پہ کام چل رہا ہے. تو کنٹینٹ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کا حصہ ہے، پارٹ ہے کہ کس کریڈٹ آرٹس میں کتنے آرٹس ہیں اور کتنا پڑھانا ہے. ساتھ میں ہم نے جو اس میں ایک جو میری ریکویسٹ تھی ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے کہ ہم نے کلینکل آرٹس جو ہے اس کے اندر تھوڑے زیادہ کرنے ہیں، کیونکہ تھیوری تو ہم کم نہیں کر سکتے. جو تھیوری پڑھنی ہے وہ تو انہوں نے پڑھنی ہے، لیکن ہم گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس شارٹیج ہے. تو ہم نے کچھ آرٹس جو کلینکل پہ ہمیں دینے چاہیے جو مینڈیٹری ہو وہ اس میں ہم کو ریلیٹ کر رہے ہیں. تو
اس میں جو ہے وہ تمام ورکنگ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جو ہائیک کا کریکولم ہے اسی کے لحاظ سے ہم ساری چیزیں کر پائیں جو وہاں سے اپروو ہو جائے. تو الحمدللہ اس پہ ورک بہت اچھا سا ہو گیا ہے بی ایس سی پہ. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ ایڈوانس نرس پریکٹیشنر جس پہ آغا خان سے ڈاکٹر ربینہ برولیا جو ہے انہوں نے ورکنگ اسٹارٹ کی تھی اور یہ ہم نے پہلے بھی 1-2 سال پہلے بھی ورک شروع کیا تھا جو کسی وجہ سے نہیں ہو سکا, لیکن اب الحمدللہ پی این سی میں ایک پریزنٹیشن ان کی ہو گئی تھی اور سندھ جو کہ ماشاءاللہ سے لیڈ کرتا رہا ہے ایجوکیشن کے معاملے میں اور ابھی بھی سندھ لیڈ کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں بن کے جا رہی ہیں. ایڈوانس نرس پریکٹیشنر کی جو پریزنٹیشن تھی, جو اس کا کانسیپٹ نوٹ تھا, وہ تمام پریزنٹ کیا ڈاکٹر ربینہ نے اور اس پہ تمام ایکسپرٹ جو ہے وہ ساتھ تھے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ان فیوچر انشاءاللہ نرسز جو کوالیفائڈ نرسز ہیں ان کو فیلڈ میں پریکٹس کی اجازت ہوگی. جس طرح ڈائبٹیز میں ورک کر سکتے ہیں, ہائپر ٹینشن میں کر سکتے ہیں, ڈائلائسس میں کر سکتے ہیں, آنکولوجی میں کر سکتے ہیں, پیڈیاٹرک میں کر سکتے ہیں, کارڈیک میں کر سکتے ہیں. تو اس طرح ڈفرینٹ اسپیشلٹی فیلڈ ہیں. انٹرنیشنلی ہماری نرسز جو ہیں وہاں پر فیلڈ میں ورک کر رہی ہیں. تو پاکستان میں یہ چیز انٹروڈیوس پہلے نہیں ہوئی تھی لیکن ابھی اس پہ ورک چل رہا ہے ہمارا. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی این سی نے جو لاسٹ آپ کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی تھی کہ ڈی این او کی پوسٹ کریٹ ہوئی تھی. پبلک ہیلتھ نرسز جو ہے وہ فیلڈ میں کام کریں گی. یونیورسل ہیلتھ کوریج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وداؤٹ نرسز وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو اب ہم نرس پریکٹیشنر پہ اسی پہ ورک کر رہے ہیں اور جو ہمارا نیو آئین آ رہا تھا اس کے اندر بھی یہ چیزیں انکارپوریٹ کی تھی. اب بلیک اینڈ وائٹ میں کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس ہے نہیں وہ, تو کیا کیا چیزیں اس میں اپروو ہوئی ہیں تھوڑا سا ہم ابھی اس اسٹیج پہ بلائنڈ ہیں اس میں جب تک ہمارے پاس نہیں آتا. لیکن کریکولم کی ورکنگ کیونکہ یہ ایجوکیشن کمیٹی اس پہ ورک کر رہی ہے تو یہ ہم نے اسٹارٹ لے لیا ہے اور تقریباً ورکنگ ایڈوانس نرس پریکٹیشنر کی ہو گئی ہے اور ہوپ فلی اس کاؤنسل میں یہ اپروو ہو جائے گا. جو اپ کمنگ کاؤنسل میٹنگ آئے گی ایجوکیشن کمیٹی کے بعد یہ کاؤنسل میں جائے گا اور کاؤنسل میں یہ اپروو ہو کے نوٹیفائی ہوگا اور انشاءاللہ اس کو جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے ان کو بھی بھیجا جائے گا کہ کہاں کہاں فیلڈ میں ہماری نرسز کام کر سکتی ہیں اور وہ باقاعدہ ایکسپرٹس ہوں گی. پورا کریکولم ڈیزائن ہوا ہے ان کا اور وہ اس کے حساب سے ورکنگ کریں گی. تو ایک یہ بہت اچھا پیکیج ہوگا. وہ ریموٹ ایریاز جہاں پر ڈاکٹر سرو نہیں کر رہے اور بالکل لوئر ریموٹ ایریاز ہیں تو وہاں جا کے ہمارے نرسز بہت اچھی سی کلینک کر سکتے ہیں ان کی اور مائنر ایلنس جو ہے وہ پریکٹس دے سکتے ہیں اور جو آپ کا ٹرسری کیئر کا برڈن ہے وہ میرے خیال میں اس میں کم ہو جائے گا اگر آپ کا پرائمری ہیلتھ کیئر بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے پاکستان نرسنگ کاؤنسل کا. یہ اے پی این کا رول لے کر آ رہے ہیں اور جو ساتھ میں یہ ڈیولپمنٹ ورک کہلاتے ہیں ہمارے جو نرسنگ اسٹرینتھن کے لیے شروع ہوئے ہیں. جس طرح ہم نے ڈپلوما بند کر کے ڈگری میں آ گئے اور ڈگری کورسز کو بھی ریوائز کر رہے ہیں اور ساتھ میں ماسٹرز جو پروگرام ہے ان کی بھی الائنمنٹ پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ یونیورسٹیاں ہیں اور ڈفرینٹ کریکولم ہیں تو اس کی الائنمنٹ میں بھی ورک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. خیرالنسا اکبر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں اور ایک انتہائی اہم آپ نے اپڈیٹ ہمیں بتائی ہے کہ نرسنگ کے جو پروفیشن ہے اس کا جو سلیبس ہے اسے ریوائز کیا جا رہا ہے, اس کے لیے کام جاری ہے اور کراچی میں 2 روزہ ایک ورکشاپ بھی ہو چکا ہے. اور ناظرین اگر آپ بھی کسی موضوع کی طرف نشاندہی کرنا چاہیں اور ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہماری ٹیم کا رابطہ نمبر ہے 0300 3642 آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.